बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान ख़ान के जो मुतल्लिक़ा सूरत हाल है और जो तशवीश का इज़हार किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो तो इंतहाई अहम है ही। और आज इमरान ख़ान से अहम मुलाकात होने जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली को तय करेगी। लेकिन सबसे अहम है इमरान ख़ान के बेटे कासिम ख़ान की जानिब से इमरान ख़ान की जो जेल में जिस तरीके से उनके साथ रवैया रखा जा रहा है, उनकी वकला के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ, उनके बेटों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत भी रोक दी गई है और उस पर उन्होंने कंसर्न, खदशात और तशवीश का इज़हार किया है, जिसको अब तक मिलियंस जो लोग हैं वो देख चुके हैं कासिम ख़ान की स्टेटमेंट को। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊंगा एक बड़ा इदारा है उसके डीजी को हटा दिया गया नाअहली की बुनियाद पर। साथ एक इदारे के अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई तो पूरा इदारा ही हड़ताल पर चला गया है पंजाब सरकार के ख़िलाफ़। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कासिम ख़ान के जो ट्वीट हैं उससे मुतल्लिक। कासिम ख़ान ने कहा है, ये 1.5 ये रात 9:39 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:39 पे उन्होंने ट्वीट किए और उसके बाद अब तक वो जो इंग्लिश वर्जन है वो 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग देख चुके हैं। जो उर्दू में उन्होंने ट्वीट किया है उसको अब तक 5 लाख लोग देख चुके हैं, तो टोटल 20 लाख लोग अब तक देख चुके हैं कासिम ख़ान का ये ट्वीट। कहते हैं, माई फादर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ नाउ स्पेंट ओवर 700 डेज़, 700 दिन हो गए हैं उनको जेल में। हेल्ड इन जो उनको रखा गया है जो एक कैद तन्हाई में। ही इज़ डिनाइड एक्सेस टू हिज लॉयर, नॉट अलाउड विजिट फ्राम हिज फैमिली। उनको उनके वकला के साथ मुलाकातें रोक दी गई हैं, उनकी फ़ैमिली को अलाउ नहीं किया जाता कि वो इमरान खान से मुलाकात करे और ना ही इवन हिज पर्सनल डॉक्टर इज़ रिफ्यूज़ड, और उनके जो है वो पर्सनल डॉक्टर को की मुलाकात से भी रिफ्यूज़ किया जा रहा है। एंड इवन फुली कट ऑफ फ्राम अस हिज चिल्ड्रन, कि हमसे भी इमरान खान को कट ऑफ कर दिया गया है जो हम उनके औलाद हैं, उनके जो बच्चे हैं। दिस इज़ नॉट जस्टिस, ये इंसाफ नहीं है। इट इज़ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू आइसोलेट एंड ब्रेक अ मैन हु स्टूड फॉर रूल ऑफ लॉ। ये एक ऐसे शख्स को तोड़ने की मुजरमाना साजिश है या कोशिश है कि वो शख्स जो रूल ऑफ लॉ के लिए पाकिस्तान में खड़ा है, जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में खड़ा है और पाकिस्तान के बेहतरी के लिए जो स्टैंड ले चुका है, उसके साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है। उस पर उन्होंने दुनिया को ना सिर्फ झंझोड़ा है कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनके साथ जो रवैया रखा जा रहा है, खुदा के लिए आंखें खोलें और इमरान खान को उनके हकूक़ दें। वो नहीं रिहाई मांगते, वो ये नहीं कहते कि आप उनको वो कहते हैं उनको हकूक़ तो दें ना और मेरिट के ऊपर उनके केसेस सुन लें। ये नहीं है कि आप 17 जनवरी की सज़ा हुई है और आज तक आप सज़ाएँ मुअत्तली की दरख्वास्तें 2 दफ़ा मुकर्रर हुई हैं, तो नैब की जो लाड प्यार था वो आपने उनको डेट दे दी, उसके बाद आपने समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया। आप अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है और किस तरीके से कोई इस पूरे निज़ाम में इनको पूछने वाला नहीं है। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से आज मंगल के रोज़ अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें फ़ैमिली के साथ साथ एक तो बुशरा बीबी और इमरान खान की फ़ैमिली है, जिसमें 2 बहनों की मुलाकात के इम्कानात वाज़ेह हैं। और अलीमा खान की मुलाकात तो नहीं करवाते लेकिन अलीमा खान भी जाएंगी। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम है, सलमान अकरम राजा का नाम है, बैरिस्टर सलमान सफदर का नाम है, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का, ज़हीर अब्बास का और हैदर पंजोता का। वकला की फ़हरिस्त कोऑर्डिनेटर इंतज़ार पंजोता की जानिब से जेल हुकाम को भेजी गई। फ़हरिस्त में शामिल वकला का आज मुलाकात के लिए अडयाला जेल आएंगे और मुलाकात में जो तहरीक है, जो एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू करने जा रही है, उससे मुतल्लिक आज तफसीलात सामने आएंगी या तारीख़ का भी ऐलान हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस एहतजाजी तहरीक की बात कर रही थी या इमरान खान जिस एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे थे, PTI ज़राए ये कहते हैं कि आज इमरान खान से मुलाकात के बाद तारीख़ का ऐलान हो सकता है। दूसरी ये राय है कि अगर आज मुलाकात नहीं भी करवाई जा सकती तो इमरान खान पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। आज तक के लिए इंतज़ार ये था कि आज मुलाकात हो जाए तो कोई नई अगर इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो भी शामिल कर ली जाएंगी, नहीं तो मुहर्रम के बाद की जो तारीख़ इमरान खान पहले ही बहनों को बता चुके हैं वो आज उसको अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़राए हैं वो ये तफसीलात दे रहे हैं कि आज हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अनाउंस कर देगी।
مذاکرات سے متعلق سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اہم گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم سیاست میں ہمیشہ ہم مذاکرات چلتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ہم نے کبھی بھی بات چیت کا راستہ بند نہیں کیا، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، انہوں نے مظالم ڈھائے، انہوں نے ظلم کیا، مذاکرات اگر کرنا چاہتے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ ہے ہمیں ہمارا حق دینے کو تو وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں، نہیں تو ہماری مزاحمت زندہ باد، ہماری مزاحمت زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاست میں مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بات چیت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام معاملات آئینی ادارے میں رہ کر حل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا، اور آئین کی بحالی، عدلیہ کی آزادی اور شفاف انتخابات جیسے قومی نوعیت کے معاملات پر سنجیدہ گفتگو ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا صرف بات چیت کافی نہیں ہے، مذاکرات کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے تاکہ ملک کسی سیاسی بحران سے باہر نکلے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نے کہا کہ سینٹ کے انتخابات ہمیشہ متنازع رہے ہیں کیونکہ وہاں خفیہ ووٹنگ کا نظام رائج ہے جس پر شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ان کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تاہم عمران خان کا بیانیہ حقیقت پر مبنی ہے اور ہم اس موقف کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پی ٹی آئی بات چیت اور سیاسی عمل کے ذریعے حل چاہتی ہے کیونکہ یہی جمہوری طریقہ کار ہے اور ہم جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوری طریقے سے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اڈیالہ جیل میں قیادت ہے، بار بار ان کی جانب سے ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ہم سے آ کے ملاقات کرے، جو یہاں سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے وہ ہم سے ملاقات کرے، ہماری آراء کو لے، مذاکرات کے حوالے سے بھی، یا عمران خان تک بھی ہمارا میسج پہنچائے۔ شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ وغیرہ۔ اب سلمان اکرم راجہ نے ان سے کل ملاقات کی ہے۔ 1.5 گھنٹہ کوٹ لکھپت جیل کے باہر سلمان اکرم راجہ کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد نے کوٹ لکھپت جیل میں جو عدالت جاری تھی، ایک دن میں 14 گھنٹے سماعت ہوتی ہے، 12 15 گواہوں پہ جرح بھی کی جا رہی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اور ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ نے احتجاج کیا کہ ہمارے سیکرٹری جنرل باہر ہیں، وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور وہ ہمارے قانونی مشیر بھی ہیں، تو ان کو کیوں نہیں اندر آنے دیا جا رہا ہے؟ یہ تو اوپن کورٹ ہے، تو اوپن کورٹ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور میرے خیال میں تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت پہلے عمران خان کے علاوہ بھی جو 9 مئی کے مقدمات کا کورٹ جیل ٹرائل ہے اس کے خلاف ہائی کورٹس میں جانا چاہیے تھا، چونکہ ہائی کورٹس میں ٹرائل کا اس وجہ سے نہیں ہے۔ پہلے تو تھا کہ سینکڑوں ہزاروں کارکنان جیلوں میں ہیں تو سب کو لے کے جانا دہشت گردی عدالت میں ممکن نہیں ہے، لیکن اب تو وہ سارے کے سارے باہر ہیں، سوائے 4-5 لوگوں کے پوری جو لیڈرشپ بھی اور کارکنان بھی باہر ہیں، تو اب تو دہشت گردی عدالت میں ٹرائل ہونا چاہیے تھا جہاں وکلاء کو بھی رسائی ہوتی، جہاں صحافیوں کو بھی رسائی ہوتی، لیکن پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف، حالانکہ سب کے بڑے سینئر وکلاء ہیں اور وہ کس حکمت، چونکہ وہ پی ٹی آئی نہ بھی ہو تو شاہ محمود قریشی کی اپنی سینئر وکلاء کی ٹیم ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی ٹیم ہے، اعجاز چودھری کی ٹیم ہے، تو انہوں نے بھی کوئی اپلیکیشن نہیں دی، لیکن سلمان اکرم راجہ کو پھر پرمیشن مل گئی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقات بھی کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر صورت آئین اور قانون کی جو پاسداری ہے اس کے لیے جو بھی آپ کی آراء ہیں وہ عمران خان تک لے کے جائیں گے اور آپ کی آراء کو شامل کیا جائے گا، آپ کی آراء کو عزت دی جائے گی۔ یہ اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، کم از کم ان کو حوصلہ مل جاتا ہے، ان کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ہمیشہ مشاورت، جمہوریت ہمیشہ مشاورت سے ہی آگے بڑھتی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے لیسکو، جو بجلی کی ترسیل کا تقسیم کا ادارہ ہے لاہور ڈویژن کا، لیسکو افسران کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا ایف آئی اے کی جانب سے، اور وہ کیوں اوور بلنگ کرتے ہیں، یونٹ زیادہ ظاہر کرتے ہیں یا کم یونٹ ہوتے ہیں، بل اوور کر دیتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ تحقیقات ہوئیں اور ان کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوا۔ ان مقدمات کے ادراج پر جو آج پورا جو ان کا ڈویژن میں ان کے دفاتر ہیں اس میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا منگل کے روز آج۔ لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج کرنے کی کال دی۔ لیسکو انجینئرز کی بجلی چوروں کی درخواستوں پر اندراج مقدمات کے خلاف احتجاج کی کال دی۔ لیسکو نے شاہپور ڈویژن میں فلور ملز کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا۔ بجلی چوری کرنے پر فلور مل انتظامیہ کے خلاف تھانہ چونگ میں مقدمہ درج کروایا۔ مقدمہ درج ہونے پر بجلی چوروں نے ایف آئی اے میں افسران کے خلاف درخواست دی۔ لیسکو کے ایکسین ثنا محمد اور ایس ڈی او شاہپور حسن رضا کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ایکسین ایم اینڈ ٹی عامر کرام، ڈائریکٹر کمرشل رضوان
صبغت اللہ اور ڈائریکٹر کسٹمز سروسز عباس علی، جو کسٹمز سروسز ہیں اس کے جو ڈائریکٹر ہیں عباس علی زیر تفتیش ہیں، گرفتار ہیں۔ باغبان پورہ ڈویژن میں بھی ایکسین کامران نوید اور ایس ڈی او تنویر کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ باغبان پورہ میں بھی لیسکو نے بجلی چوری کرنے پر ڈیٹیکشن بجلی چارج کیا تھا۔ ایف آئی اے نے بجلی چوری کرنے والوں کی درخواست پر لیسکو افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ یہ لیسکو کا بیانیہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہ اوور بلنگ کرتے ہیں وہ لوگ جا کے درخواست دیتے ہیں بھئی ہمارے یونٹ دیکھ لیں، ہماری آ کے آپ دیکھ لیں کتنی چلی ہے، اور ظلم یہ ہے کہ یہ 50-60 ہزار روپے ہم سے بل لینا چاہتے ہیں۔ یہ جو اوور بلنگ ہے یہ اس کے پیسے جاتے ہیں افسران کی جیبوں میں، اور اس کے اوپر پہلے بھی بڑی کاروائیاں ہوئی تھیں، بڑے مقدمے ہوئے تھے اور بڑے گرفتاریاں ہوئی تھیں، اور اب بھی یہ وہی سلسلہ ہے۔ لیکن اب ان سینئر افسران کو گرفتار کرنے پر یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، اور آج پورا جو ڈویژن ہے لیسکو کا اس میں قلم چھوڑ ہڑتال کال کی گئی ہے، اور آج کوئی کام نہیں کیا جا رہا جی کہ ہم ہڑتال کریں گے چونکہ ہمارے افسران کے خلاف ہم ایک تو بجلی چوری روکتے ہیں، بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، بڑے بڑے جو اشرافی ہیں وہ بجلی چوری کرتے ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اور الٹا مقدمات بھی ہمارے اوپر جاتے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے، لیسکو کی جانب سے اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ نہ تو ایف آئی اے دودھ کی دھلی ہے کہ بندہ اس کی طرف سے اس کی وکالت کرے کہ ہاں جی ایف آئی اے بالکل آئین اور قانون کے مطابق کام کرتی ہے، نہ لیسکو کا کہا جا سکتا ہے، تو یہ اب دونوں ایک جیسے ہیں۔ وہیں پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو سب سے بڑا مافیا ہے، اگر آپ بحریہ ٹاؤن کی بات کریں ان کو زمینیں دینے کا ڈی ایچ اے میں، اور پھر زرداری سرکار کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس گلزار نے یہ سوال کیا تھا کہ کراچی میں کوئی زمین بچی بھی ہے، کیا کراچی میں کوئی سرکاری زمین بچی ہے کہ جو یا پورے سندھ میں جس کے اوپر قبضہ نہ ہو اور وہ آج بھی سندھ حکومت کے پاس ہو؟ سندھ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اسی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، چونکہ یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوا لیاری کراچی میں جہاں پر ایک خستہ حال عمارت گری، اس میں 2 درجن کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد پھر رپورٹ سامنے آئی کہ تقریباً 500 ایسے پلازے یا فلیٹس یا عمارتیں ہیں جو خستہ حال ہیں جن کو آج تک نہیں گرایا گیا، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے جاتے ہیں پیسے لے کے واپس آ جاتے ہیں، معصوم لوگ ہزاروں جانے خطرے میں۔ یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے، اس پر پھر بہت زیادہ پریشر آیا، تو اپنے ہی جو خاص آدمی ہیں اسحاق کھوڑو، یہ ڈی جی ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایس بی سی اے، اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اسحاق کھوڑو، ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی جگہ شاہ میر خان بھٹو، کھوڑو آئے گا اندرون سندھ سے یا بھٹو آئے گا یا یہی آئے گا، میرٹ کے اوپر تو بندہ آنا نہیں ہے، اندرون سندھ سے اپنے چنے ہوئے لوگوں کو لگایا جائے گا، چونکہ سارا کام ان کا ایس بی سی اے کرتی ہے۔ ان کی جگہ پہ شاہ میر خان بھٹو کو نیا ڈی جی تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیاری میں حالیہ عمارت گرنے کے واقعے اور ادارے کی کارکردگی پر بڑھتی ہوئی تنقید کے تناظر میں یہ سامنے آیا۔ ایس بی سی اے کی ٹیم نے لیاری میں گرنے والی 5 منزلہ عمارت کا دورہ کیا۔ انسپیکٹر ذوالفقار شاہ نے متاثرہ عمارت کا معائنہ کیا، تاہم جب صحافیوں نے علاقے میں موجود دیگر مخدوش عمارتوں کی تعداد کے بارے میں سوال کیا تو انسپیکٹر نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں ڈائریکٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ ذوالفقار شاہ نے بتایا کہ فی الحال صرف ایک قریبی عمارت کو گرانے کا حکم ملا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سال بھر میں کتنی عمارتیں گرائی گئیں تو انہوں نے کہا جی مجھے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ادھر کھارا دار میں کوئلہ گودام کے قریب ایک آثار قدیمہ رہائشی عمارت گرنے سے بچ گئی۔ مکینوں کی بروقت کارروائی اور محکمہ آثار قدیمہ اور پولیس کی مداخلت سے ایک بڑی تباہی کو ٹال دیا گیا۔ بلڈر مافیا ہیوی مشینری کے ذریعے آثار قدیمہ کی ایک سیل شدہ عمارت کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر یہ پھر سارے کا سارا سندھ کلچر اینڈ ہیریٹیج پریزرویشن ایکٹ 1994 کے تحت ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ تو یہ مختلف کارروائیاں جو وقتاً فوقتاً کی جاتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ کب تک یہ نظام چلے گا اور آپ ان لوگوں کو کیا جو ہے وہ سہولت دے رہے ہیں اور ان کے لیے کیا کوئی آپ اس کا بندوبست بطور ریاست بطور حکومت آپ ان کے لیے الٹرنیٹ کیا دے رہے ہیں، جو غریب اپنی ان کو پتہ ہے ہماری جانیں خطرے میں ہے لیکن وہ گھر نہیں چھوڑ سکتے، ان کے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، ریاست اور حکومت ان کے لیے کیا کہہ رہی ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔